खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाक तरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर न जाए, क्योंकि मैं सरपोश बराबर में दिखाई दूंगा। और हारून पाक तरीन मकाम में इस तरह आए कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोखनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए, और वो कतान का मुकद्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कतान का पजामा हो, और कतान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो, और कतान ही का उमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुकद्दस लिबास हैं, और वो इनको पानी से नहाकर पहने। और बनी इसराइल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोखनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले। और हारून खुदा की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इजमता के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैं चाहूँगा भाई आसिफ से कि वो आए और खुदावंद का कलाम पेश करें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं भाई साहब के जो कि ऑल द वे ईस्ट लंदन से आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं आपके कलाम से हम रूहानी तौर पे खूब सैर होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह है, रात शाम, और सबसे पहले तो मैं हैरो चर्च, ट्रिनिटी चर्च की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर मुमकिन किया कि मैं आपके दरमियान आकर खुदा के कलाम की खिदमत अंजाम दे सकूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये अलाउ किया कि मैं इसको लाइव स्ट्रीमिंग भी करूं, ताकि जो लोग हमारे साथ फिजिकली शामिल नहीं हैं वो गायबाना तौर पर हमारे साथ शामिल हों और इस कलाम को समझ सकें। मेरा मकसद इस कलाम को या इस तालीम को या आज के मैसेज को लाइव करने का ये था कि ये काफ़ी रिसर्च मैंने आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की थी, और अभी चूँकि हम एक ऐसे वक्त में शामिल होने वाले हैं, दाखिल होने वाले हैं जो यीशु मसीह के दुखों को जाहिर करता है, हम उसकी यादगारी मनाते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि वो वाकई ये दिन थे, ऐसा ही मौसम होता था जब उसके दुखों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन तारीख में साल हर साल से, सदियों से कलीसिया इस बात को याद करती है। दिन चाहे कोई भी हो, उसकी यादगारी हमें करने की ज़रूरत है। माहो साल गुजर जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है, जो खुदा का अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो नहीं बदलता, और उसके बदलने के कोई इम्कानात भी नहीं। इंसान नहीं है वो कि अपनी बात से फिर जाए। इंसान है जो बात कहकर फिर जाता है, लेकिन खुदा जो है वो कायम रहता है और उसका कलाम हमेशा कायम रहता है। तो हम एक ऐसे वक्त के अंदर शामिल होने वाले हैं, बहुत जल्द हम लेंट के सीजन में शामिल होने वाले हैं, जब हम यीशु मसीह के दुखों को याद करते हैं। फिर हम देखेंगे, उसमें देखते हैं इस यादगारी को हम अपने अंदर जिंदा रखते हैं कि किस तरह हमारा मुन्नजी इंसान के दुखों और गुनाहों के लिए मसलूब हुआ। तो उस मुनासबत से कि जब हम उस सारे सीजन के अंदर दाखिल हो, तो हमारे जहन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि उसने क्या काम किया, और उसका इंसान की जिंदगी पर, तमाम बनी आदम की जिंदगी पर, आपके सामने ऊपर वो टॉपिक भी आ रहा है, जीसस क्राइस्ट द लैम्ब ऑफ गॉड, यीशु मसीह खुदा का बर्रा। और ये 2 हवाले खास तौर से मैंने इसी हवाले से चुने। पहला हवाला जो है वो यूहन्ना की अंजील, उसके पहले बाब की 29 आयत है। एक ही आयत है
کیا لکھا ہوا ہے اس آیت میں. اگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ سب میرے سامنے اس کو اردو میں پڑھیں گے. جیری بھائی آپ ڈسپلے کریں گے پہلا ورس؟ ہاں جی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کافی بڑا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کوئی پڑھے گا؟ سارے مل کے پڑھیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کیا کہا؟ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو میرے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یا صرف یہودیوں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یا صرف مسیحیوں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یا صرف مخصوص طبقے کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یا مخصوص لوگوں کے یا مخصوص گروہوں کے یا امی امرا کے یا بادشاہوں کے یا محض غریبوں کے. لکھا ہے وہ جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. دوسرا والا بھی آپ کے سامنے ہے، وہ میں نہیں آپ سے کہوں گا پڑھیں کیونکہ وہ کچھ زیادہ آیات ہیں. ڈسپلے کر دیں، آپ دیکھ سکیں گے تاکہ آپ کو ورس بائی ورس پتا چلتا رہے. تو یہ جو آج کا ٹاپک تھا مجھے اس نے اپیل کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پرانے عہد نامے میں جب خدا نے بنی اسرائیل کو عیدیں دی کہ تو اپنی مصر سے غلامی کے بعد سے اور روحانی طور پر ان عیدوں کو منایا کرنا، اور ہر عید روحانی طور پر کس چیز کی عکاس ہے تاکہ تو اس امید کے اندر اس کو مناتا رہے. ایک ہوپ ہو تیرے لیے. ہر ایک عید کسی نہ کسی طرح روحانی طور پر یسوع مسیح کے تجسم، اس کے کفارہ، اس کی نجات، اس کی بادشاہی اور ہمیشہ کی زندگی جو فراہم کرتا ہے، روحانی طور پر ہر ایک عید اس کو ظاہر کرتی تھی، اس کا ایک عکس تھی. اسی دوران میں وہاں پر قربانی کے لیے خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے، شریعت کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کے کاہنوں کو ایک طور طریقہ سمجھایا کہ کس طرح قربانی دینی ہے اور کس کے لیے قربانی دینی ہے. تو وہاں پر ایک بہت خاص لفظ استعمال ہوا ہے، عزازیل کی قربانی، یا عزازیل کے لیے قربانی نہیں وہاں پر، اور ایک خدا کے لیے. یہ دو بروں کا بکروں کا ذکر ہے کہ دو جانور لیے جائیں، ایک کو کس کے لیے لیا جائے اور ایک کو کس کے لیے لیا جائے. تو یہ ہماری جو کلیسیائی تاریخ کے اندر یہ واحد ایسا ٹاپک ہے. احبار اس کے 16 باب میں، اس کی ویسے تو یہ 16 پورا کا پورا باب اس ساری پروسیس کو ظاہر کرتا ہے، لیکن خاص طور سے 8ویں سے 24ویں آیت تک یہ جو چند آیات ہیں یہ بڑا خاص ٹاپک ہے. اور صدیوں سے ہمارے علماء جو ہیں اس سے قطع نظر کرتے آئے ہیں، قطع تعلق رہا ہے، وہ اس کو اگنور کرتے آئے ہیں، یا محض چند ایک توجیحات یا تشریحات بیان کر کے اس کو اگنور کرتے آئے ہیں، جان چھڑاتے آئے ہیں. اور پرانے عہد نامے میں بھی جب جیوش لوگ یہ خطا کی قربانی کے لیے برا لیتے تھے اور خدا کے لیے برا لیتے تھے یا بکرا لیتے تھے، تو وہ بھی اس سارے سسٹم کو نہیں سمجھ پاتے تھے. آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس چیز پر ہم غور کریں کہ یہ دو برے کیوں کر لیے جاتے تھے اور ان کا فیوچر میں کیا عکس تھا، کیا روحانی طور پر. کیونکہ میں نے جب میں نے ریسرچ کی تو میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، بہت جگہوں پر گیا، ایون کہ ریسنٹلی بھی میں نے بہت دیکھا، لیکن مجھے کہیں پر اس کی کوئی اتنی گہری تعلیم نہ ملی. کچھ چند ایک پرانی کتابیں ہیں جن میں کچھ تھوڑا بہت ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے اس خاص بھید کو سمجھنے کی. اور میں چاہوں گا کہ یہ جو لوگ آپ آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو شیئر کریں، بعد میں جب یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگا اس کو مزید آگے پہنچائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ برا جو عزازیل کا برا ہے یہ کیا ہے. ایک صاحب نے کوئی آج سے 13 سال پہلے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، اور اس وقت مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا. اور وہ خود کافی کلام کو گہرے طور پہ صاحب جانتے تھے، خادم تو نہیں تھے لیکن بہت ان کا مطالعہ تھا.
لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ چونکہ آپ خادم ہیں، پاسٹر ہیں، تو آپ پلیز مجھے یہ عزازیل کے بارے میں بتائیں کہ کیوں عزازیل کے لیے برا یا بکرا لیا جاتا تھا۔ اب بائبل مقدس میں خطا کا جو برا ہے اس پر لوگوں کے گناہ اور خطائیں لادی جاتی تھی، اور جانوروں پر کسی کے گناہ یا کسی کی خطائیں یا کسی کے بوجھ لاد دینا یا ان کو ٹرانسفر کر دینا یہ کوئی بڑی اچنبے کی یا حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ متی 8ویں باب میں بھی دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی ایک شخص کے اندر بدبوؤں کا غول تھا، اس کو جانوروں کے اندر بھیجا، اور ان جانوروں نے وہ جو سور تھے جن کے اندر بھیجا گیا وہ کوئی more than 2000 ڈیمنز تھیں، وہ ساری کی ساری پانی میں ڈوب مری اور وہ ڈیمنز آزاد ہو گئی۔ لیکن وہ آزاد ہو کر کہاں گئی؟ اسی ٹاپک کو میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ خدا کا برا جی کیا ٹاپک ہے؟ آپ ڈسپلے کریں گے ٹاپک وہ سامنے رہے تاکہ ہم دیکھتے رہیں، ہمیں پتا ہو کہ جی ٹاپک یسوع مسیح خدا کا برا، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ حقیقی خدا کا برا کون ہے اور وہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خطا کا برا لیا جاتا تھا اور ایک جو ہے فسا کا برا یا خدا کا برا تھا۔ ان دونوں کے کیا مقاصد تھے؟ یہ دونوں برے کس حقیقت کو ظاہر کرتے تھے؟ اور خدا اپنے برا کے وسیلہ سے کیا کام کرنا چاہتا ہے؟ احبار کے جو 16 باب کا حوالہ ہم نے دیکھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہارون کو، سردار کاہن کو کہا تھا کہ تو 2 بکرے لے، ایک خطا کے لیے یا عزازیل کے لیے۔ اب یہ عزازیل کے لیے بہت سے انگلش ورژنز میں یا تو عزازیل پورا وہ نام لکھا گیا ہے، اور بہت سے ٹرانسلیشنز میں اسکیپ گوٹ کا لفظ یوز کیا گیا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ عزازیل کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ عزازیل کا برا ہی یا عزازیل کا بکرا ہی کہلاتا تھا۔ لیکن اگر آپ اصل عبرانی متن میں دیکھیں تو وہاں پر لفظ عزازیل ہی لکھا گیا ہے، اور اسکیپ گوٹ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کی گئی ہے۔ اب یہ عزازیل کون ہے یا کیا ہے؟ جو ابتدائی مفسرین ہیں وہ عزازیل کا صحیح مطلب تو نہ جانتے تھے، لیکن اس کی حقیقت سے واضح تھے۔ وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ یہ بس خطا کا ایک برا ہے جسے عزازیل کہا گیا ہے، یا خطا کا بکرا ہے جسے کہا گیا ہے، وہی عزازیل ہے، اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جائے، اور اتنی سی تشریح کر کے وہ بس اس سے زیادہ نہیں، وہ گریز کرتے تھے اس کو مزید بتانے کا یا اس پر روشنی ڈالنے کا۔ در حقیقت اب ہم اگر بائبل کے حوالے سے دیکھیں تو یہ عزازیل جو ہے یہ ایک ایسی روح تھی جو بیابانی روح تصور کی جاتی تھی۔ بہت زیادہ اس پہ ریسرچ اب ہو چکی ہے، اس کے باوجود لوگ گہرے طور پر نہیں سمجھتے۔ بہت سی اگر آپ غیر مستند بائبل کی کتب بھی پڑھیں جو کہ بائبل میں شامل نہیں ہیں، ان میں بھی آپ کو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشارہ ملتا ہے، لیکن جو آپ کو عزازیل کے بارے میں صحیح تعلیم ملے گی، میں ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ اس کو پڑھیں، لیکن اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہنوک کی کتاب The Book of Enoch، اس میں اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ یہ واچرز میں سے تھا۔ فرشتوں کی بہت لمبی بحث ہو جائے گی، میں شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آسمانی فرشتوں کے ان گروہ میں سے تھا جن کو واچرز کہتے ہیں، جو گرایا گیا۔ اس کا ہمیں ہلکا سا اشارہ پیدائش 6 باب میں ملتا ہے، جب خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان سے ان کے لیے اولاد پیدا ہوئی جو ابتدائی زمانے کے جبار کہلاتے تھے۔ ہم اس کو فالن یا کنٹیمنیٹڈ ریس بھی کہہ سکتے ہیں، نسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پر تھوڑا سا ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ پھر افسیوں 6 باب میں بھی ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے۔ تو عزازیل ایک ایسی روح تھی یا واچرز میں سے وہ پاورفل فالن اینجل تھا جو گناہ کا سورس تھا، گناہ کا منبع تھا، گناہ پر آمادہ کرتا تھا اور
گناہ کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا تھا اور لوگوں کو تحریک دیتا تھا گناہ کے لیے. اور اگر آپ, میں پھر کہوں گا, میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, لیکن آپ بہت متجسس ہیں, بہت پرتجسس ہیں, تو آپ دا بک آف اینوک میں اس کا تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ اسی نے انسانی نسل کو تباہ کن ہتھیار, قتل و غارت, جنگوں کے طور طریقے, وار کرافٹ اور عورتوں کو خوبصورتی, میک اپ یا ان کے خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے طور طریقے, یہ دوسری بحث چلی جائے گی. لیکن میں ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں کہ عزازیل کی جو بدرو ہے در حقیقت گناہ پر آمادہ کرنے اور نئے نئے گناہ کے طور طریقے ایجاد کرنے کی در حقیقت یہ گناہ کا سورس تھا, یہ منبع تھا گناہ کا. اور اس کے لیے کہا گیا کہ تو ایک برا لے یا ایک بکرا لے اور اس پر ہاتھ رکھ کر قوم کے گناہوں کو اس پر لاد کر اس کو بیابان میں بھیج دے. یہ اگر آپ 16 باب احبار پڑھیں تو آپ کو پورا وہاں پر لکھا پورا طور طریقہ وہاں پر ملے گا کہ یہ اس برے کا یا اس بکرے کا کیا کام تھا. وہ قوم کے گناہوں کو اس پر لادا جاتا, اس کو بیابان میں یا تو چھوڑ دیا جاتا یا کسی پہاڑ پر سے گرا دیا جاتا. مفسرین اس سے زیادہ اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکے. لیکن عبرانی میں در حقیقت عزازیل جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. عزازیل, AZS, اور دوسرا حصہ ہے زیل جس میں T سائلنٹ ہے, PZAIL, زیل. ایس کا مطلب ہے خوفناک, قوی, مضبوط, بھیانک یا ڈراؤنا, اور زیل کا مطلب ہے سایہ یا عکس. تو اس کا صحیح عبرانی میں لفظی جو ترجمہ ہے وہ ہے خوفناک یا بھیانک سایہ. اب یہ شیطان کی شبیہ تھی جو برائی یا گناہ کا اصل منبع ہے یا اس کے اصل سورس کو ظاہر کرتی ہے یا اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے. احبار کے اس مشکل ترین حوالے کو اب سمجھنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کی قربانی اور مصلوبیت کو سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے. جب آپ اس کی مصلوبیت کے سارے اس نظام کو یا جس پروسیس میں سے اس کی مصلوبیت سے پہلے جس پروسیس میں سے وہ گزرا, اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو عزازیل کے برے کا بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کیا تعلق تھا, کیوں دو برے لیے جاتے تھے, ایک عزازیل کے لیے اور ایک خدا کے لیے, اور پھر کیوں ان پر قرعہ ڈالا جاتا تھا. دو برے خاص مقصد کے لیے لیے جاتے تھے, ایک خدا کے لیے اور دوسرا بیابانی یا بہکانے والی یا گناہ پر آمادہ کرنے والی بدرو یا عزازیل کے لیے. خدا کا برا جو ہے وہ ذبح کیا جاتا. احبار میں آپ پڑھتے ہیں کہ خدا نے کیا کہا تھا کہ عزازیل کے برے کو چھوڑ دیا جائے اور جو خدا کا برا ہے اس کو ذبح کیا جائے. اب عزازیل کو یا گمراہ کرنے والے برے کو یا بکرے کو یا جانور کو کیوں چھوڑا جاتا تھا؟ تاکہ وہ برائیوں کو اٹھائے ہوئے جب اس پر قوم کے گناہ لادے جاتے تھے تو برائیوں کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے بیابان میں یا بیابانی روح کے پاس یا اس سورس میں یا اس تحریک کے اندر یا اس منبع کے اندر واپس لے جائے جہاں سے برائیاں جنم لے کر انسانوں میں پھیل گئی. اب کیوں گناہوں کو واپس بھیجا جاتا؟ کیونکہ خدا گناہ کو قبول نہیں کرتا, وہ گناہوں کو مٹاتا ہے. گناہوں کو قبول صرف شیطان واپس لیتا ہے, وہی قبول کرتا ہے جہاں سے وہ نکلی ہوتی ہیں, جو اس کا سورس ہے. اگر آپ نے میرا کچھ مہینے پہلے میں نے ایک 2 سیریز میں سرمن دیا تھا, یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا, خدا کی خواہش کیا ہے, The desire of God or the desire of Satan, اور شیطان کی خواہش کیا ہے. یا آپ یوٹیوب سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. وہاں پر میں نے اس بات کو ٹچ کیا ہے کہ ہر چیز واپس اپنے سورس میں جاتی ہے, اور یہی انسان اس زمین پر, اس روئے زمین پر, اس پلانٹ پر موجود ہر چیز کی حقیقت ہے. اور انسان کے بارے میں بھی خدا نے کہا کیونکہ تو خاک ہے اور خاک ہی میں پھر لوٹ جائے گا. تو در حقیقت جو چیز, جس چیز کا جو سورس ہے,
جہاں سے وہ نکلتی ہے بلاخر وہاں پر جاتی ہے. عزازیل کے برے پر گناہوں کو اس لیے لاد کر اسے قربان نہیں کیا جاتا تھا, زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا, بھیج دیا جاتا تھا, تاکہ وہ گناہوں کو اٹھائے ہوئے واپس اس معاشرے میں, اس تحریک کے اندر یا اس سورس کے اندر, اس منبع کے اندر, اس خاص جگہ کے اندر جہاں سے وہ جنمی ہے, جہاں سے وہ برائیاں تحریک لیتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں, واپس وہاں پر جائیں, کیونکہ شیطان ان کو واپس قبول کرتا ہے اور خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کفارہ دیتا ہے. اب یہ برا اسی لیے زندہ چھوڑا جاتا تاکہ برائیوں کو اٹھائے ہوئے جہاں سے وہ آئی ہیں وہیں پر واپس لے جائے. اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ در حقیقت کیا تھا. متی 27 باب, کچھ سمجھ آیا, کچھ ذہن میں بات آئی, کچھ خیال آیا 27 باب میں کیا ہوتا ہے. 27 باب میں 2 برے ہیں, 27 باب میں 2 مجرم ہیں, دونوں پر سزا کا حکم ہے, دونوں کو مارنا ہے, دونوں پر مارے جانے کا فتویٰ ہے, لیکن ایک مار دیا جاتا ہے, دوسرا چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک کا نام برابا ہے, ایک کا نام یسوع ہے. برابا برائی کے سورس سے تحریک لے کر اس گناہ آلودہ معاشرے سے جو خدا کو, جو سچائی کو رد کرتا ہے, وہاں سے تحریک لے کر گناہوں کو اپنے اوپر لے کر گناہ کو ظاہر کرتا ہے, لیکن اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ واپس ان گناہوں کو لے کر اسی معاشرے میں, انہی لوگوں میں جن سے اس نے تحریک پائی ہے, واپس جائے. میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں متی 27 باب اور اس کی 15 آیت سے. متی 27 باب. آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے, میں زیادہ مشکل تو نہیں, میں نے کوشش کی ہے اس ٹاپک کو بہت سلیس انداز میں بیان کر سکوں. 15 آیت سے لکھا ہے, اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا. اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا. پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاطس نے ان سے کہا, تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ برابا کو. آپ جانتے ہیں برابا کون تھا؟ کون تھا برابا؟ سینٹ تھا, کاہن تھا, کفارہ دینے والا تھا, بہت شریف زادہ تھا, گناہ سے واقف نہ تھا. کون تھا؟ ڈاکو تھا, اور اس پر خون کا اور قتل کا اور بلوے کا اور بغاوت کا اور طرح طرح کے الزامات تھے. اور آپ جانتے ہیں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے گناہ کرتے ہیں. انسان کے معاشرے میں جتنے گناہ پنپتے ہیں یا جتنے گناہ پہچانے جا سکتے ہیں, ایک ڈاکو, ایک ہی لفظ ڈاکو میں ان کی صحیح عکاسی کی جا سکتی ہے. تو وہ تمام گناہوں کا سورس ہے. بس پیلاطس نے ان سے کہا, تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں, برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اسے حسد سے پکڑوایا. جب وہ تخت عدالت پر تھا تو اس کی بیوی نے بھی اسے کہلا بھیجا. کیا کہلا بھیجا تھا؟ کہ تو اس شخص سے کوئی کام نہ رکھ, کیونکہ میں نے خواب میں اس کی بابت بہت دکھ اٹھایا ہے. کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے. لیکن سردار کہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کریں. حاکم نے ان سے کہا, ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ اب آپ پر وہ عکس ظاہر ہوا کہ وہ جو بیابان میں جب بنی اسرائیل بیابانی سینا کے راستے سے بیابان سے گزر رہے تھے اور خدا ان کو شریعت دے رہا تھا, سکھا رہا تھا, کم و بیش 4 دہائیاں وہ اس بیابان میں دکھ اٹھاتے رہے, گزرتے رہے. تو وہاں پر جو یسوع مسیح سے کئی صدیاں پہلے جو عکس, جو امید ظاہر کی گئی تھی, وہ کس چیز کو ظاہر کرتا تھا؟
ایک برا لے لے، اس پر گناہ لاد اور اسے زندہ چھوڑ دے، لیکن ایک کو تو نے قربان کرنا ہے جو گناہوں کی معافی کا برا ہوگا، وہ خدا کا برا کہلائے گا، وہی فسح کا برا ہوگا۔ اب یہاں اس حوالے میں ہم نے دیکھا کہ دو قیدی تھے، دونوں میں سے مرنا دونوں ہی کو تھا، لیکن دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا گیا، ایک کو مارا گیا، اور گورنر جو تھا اس وقت کا، اس کو فسح پر یہ اختیار تھا ہائی کمان کی طرف سے، سپر پاورز کی طرف سے یہ اختیار تھا کہ وہ موت کے قیدیوں میں سے کسی ایک کو ایک ہی پر چھوڑ دے، جس کو چاہے اس کا کیسا بھی گناہ ہو۔ اور اس نے برابا کو چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا بھی تھا کہ تو اس شخص سے کوئی سروکار نہ رکھ، کوئی واسطہ نہ رکھ۔ خدا لیکن کیوں یسوع مسیح کو نہ چھوڑا گیا؟ حالانکہ وہ بے گناہ تھا، حالانکہ گورنر کے اپنے منہ کے الفاظ تھے کہ یسوع کو جسے تم مسیح، جو مسایہ ہے، جو ممسوح ہے، جو نجات کا پیغمبر ہے، نجات کا دائی ہے، اس کے نام سے اس کے لیے لفظ ڈاکو استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود کیوں اسے نہیں چھوڑا گیا؟ اس لیے کہ خدا سچائی کی قربانی کو پسند کرتا ہے۔ برابا کو کیوں قربان نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ خدا برائی کو قبول نہیں کرتا، ابلیس ہے جو برائی کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے برابا کے وسیلے یا اسکیپ گوٹ کے وسیلے یا عزازیل کے برے کے وسیلے برائیوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، واپس اس جگہ پر جہاں سے وہ جنم لیتی ہیں۔ برابا ایک ڈاکو تھا جو برائی کے معاشرے سے تحریک پاتا تھا، اسے عزازیل کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ روحانی بیابانوں میں، واپس ان بیابانوں میں، جیسے ہم احبار میں دیکھتے ہیں بیابان میں چھوڑ دیا جاتا، برابا کو واپس بیابان میں چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ نہیں کہ وہ جنگلوں میں جا کر رہا کیا، وہ اپنے ہی معاشرے کے بیابان میں جو روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر بیابان اور بنجر لوگ تھے، جن سے کچھ پھل کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ یوحنا اصطباغی نے کیا کہا تھا جب اس نے منادی کی کہ میں کون ہوں؟ میں کون سی آواز ہوں؟ بیابان میں پکارنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منادی جنگلوں میں یا پہاڑوں پر یا ٹیلوں پر جا کر اکیلا پتھروں کو سناتا تھا؟ وہ اپنی قوم کو بیابان کہتا تھا کہ میں تم بیابانوں میں پکارنے والے کی آواز ہوں، جو روحانی، اخلاقی، معاشرتی طور پر بیابان اور بنجر ہو چکے ہو، اور اس برے کو، اس بکرے کو، برابا کو واپس ان بیابان میں واپس بھیج دیا گیا جہاں سے اس نے اس برائی کی تحریک پائی تھی۔ اور اس کے الٹ کیا ہوتا ہے کہ خدا کا جو برا ہے اس کے خون کو کہاں پر کاہن لے کر جاتا تھا؟ پاک ترین مقام میں، اس لیے کہ اس کا خون افزانہ تھا، خطاؤں کا افزانہ تھا، گناہوں کو مٹانے والا تھا۔ پہلے کرنتھیوں کے اندر کیا لکھا ہے اس کے 16 باب کی 20 آیت کے اندر کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اور پھر پہلے یوحنا کیا لکھتا ہے اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں کہ اس کے بیٹے کا خون ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے، ہمیں یسوع مسیح کا خون پاک کرتا ہے۔ قربان ہونے والا برا جو ہے وہ خدا کا برا ہے جو یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ عبرانیوں اور 10 باب اور اس کی 19 آیت کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں اس کے وسیلہ سے پاک ترین مقام تک رسائی کی کیا ہے؟ دلیری ہے۔ پاک ترین مقام تک صرف قربان برے کا لہو لے کر جایا جا سکتا تھا خدا کی حضوری میں، اور یہ خدا کا برا ہے جو خدا کی حضوری میں جاتا اور خدا اسے قبول کرتا ہے۔ اب خاص چیز جو اس سارے عزازیل کے برے کے بارے میں جاننے کی بات ہے کہ احبار کے حوالے میں لوگوں کے جو گناہ تھے وہ خطا کے برے پر لاد کر بیابان میں واپس بھیج دیے جاتے تھے، جبکہ ہارون جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر
ان گناہوں کو, قوم کے گناہوں کو اس برے پر یا اس بکرے پر منتقل کرتا تھا. متی 27 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر جو ہے یسوع مسیح کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اس کا خون میرے سر پر. تو قوم نے کیا چلا کر کہا؟ ہاں ہاں اس کا خون ہم پر اور ہماری نسل پر ہو. آج بھی یسوع کا خون جو اس کو اعلانیہ مصلوب کرتے ہیں ان کی گردن پر ہے. جب برابا کو رہا کیا گیا تو وہ گناہوں کو واپس لیے ہوئے کہاں گیا؟ میں بار بار بتا رہا ہوں, اس بات کو سوچیں. وہ کہاں پر گیا؟ واپس اس قوم میں جس نے اس کو گناہ کی تحریک دی تھی, بغاوت کی تحریک دی تھی, جہاں سے اس نے گناہوں کو حاصل کیا تھا. لیکن یسوع مسیح اپنا خون لے کر کہاں گیا؟ خدا کی حضوری میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا تھا اور خدا جو ہے وہ گناہ کو دیکھ سکتا ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے یا موت. اور یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ میں کس لیے آیا؟ تاکہ وہ کون؟ وہ صرف وہ جو اسے قبول کرتے ہیں. اچھا ہوا میں نے تو یوحنا پہلے باب کی 29 آیت ہی کہی تھی. اچھا ہوا کسی نے وہ پہلی آیت سے ہی پڑھ دیا تو اس میں غالباً 6-7 آیت میں بڑی خوبصورت بات آ گئی کہ پس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر. اب جتنے بھی اس کو قبول کرتے ہیں ان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں. ایک اور خاص بات جو یہاں پر یاد رکھنے والی ہے کہ یسوع مسیح گناہوں کا کفارہ تو بنا, لیکن جب تک برابا کو چھوڑا نہیں گیا, وہ واپس اپنے سورس کے اندر نہیں گیا, تب تک یسوع ابھی مصلوب. اس لیے جب تک یسوع مصلوب نہیں ہوا تھا اس لیے برابا کے بھی گناہ قائم تھے اور وہ قوم کے سارے گناہ واپس اس سورس کے اندر لے کر گیا. لیکن جو ہی یسوع مسیح قربان ہوا اس کے بعد سے چاہے وہ برابا ہو یا قوم ہو, جتنے اسے قبول کرتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. ان کے گناہ دھل جاتے ہیں اس لیے کہ گناہ تو واپس اپنے سورس میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو خطا کار ہے اس کو خدا قبول کرتا ہے. لیکن خدا کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے سو مرے گی. جتنوں نے گناہ کیا خدا کے جلال سے محروم ہے. گناہ کے وسیلہ سے موت آئی, لیکن اس موت پر فتح کا شادیانہ یسوع مسیح نے بجایا. اس نے افزانہ دے دیا ہمارے گناہوں کا اور تمام ان انسانوں کے گناہوں کا جو اسے قبول کرتے ہیں. اب ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. عبرانیوں 10 باب کی میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, 11 اور 12, کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کیسے نجات پا لیتے ہیں. کہ یسوع مسیح کی قربانی ہی کامل ہے. یاد رکھیں اس دور میں جب یہ عکس دیا گیا, کاہنوں کو, قوم کے بزرگوں کو, عالموں کو, مفسرین کو, نقاد کو, فلسفیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عزازیل کے لیے کیوں برا لیا جائے, اس کی بھیٹ کیوں چڑھایا جائے, اس کے لیے کیوں بیابان میں چھوڑا جائے. لیکن اب یہ بات مسیح یسوع میں ہم پر واضح ہوتی ہے. 10ویں باب کی 11 اور 12 آیت عبرانیوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. لکھا ہے, بلکہ میں 10ویں آیت سے ہی پڑھوں گا, ایک آیت اور پیچھے چلا جاتا ہوں. اس کی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار, اس وقت تو سال ہا سال بار بار بکروں اور بچڑوں کے خون لے کر سردار کاہن پاک ترین مقام میں جاتے, قوم کے لیے کفارہ دیتے تھے. لیکن وہ جانوروں کا خون یسوع مسیح کہ خون کے متبادل نہیں ہو سکتا تھا. وہ جانوروں کا خون ہرگز گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا تھا. اسی کی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں. اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانی
قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص جو خدا کا برا ہے، یسوع المسیح، جس پر نگاہ کرنے سے آپ نجات پا سکتے ہیں، یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی بار قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ اس کے سوا اب ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں، اب کسی قسم کے نہ تو کفارہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی بکروں اور بچڑوں اور مینڈوں کے خون کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہوں کو واپس لوٹانے کے لیے خدا کے برا کے قربان ہونے کے باعث ہمارے گناہ مٹائے جا چکے ہیں۔ بس جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ کیا آپ کو اس کی سمجھ آئی کہ یہ 16 باب میں جو 2 برے تھے، عزازیل کا برا کیا تھا، اور یہاں یسوع مسیح کی مصلوبیت کا جو سارا سین ہے وہ کیا تھا؟ برابا کو کیوں چھوڑا گیا؟ یہ وہ عکس تھا جو صدیوں سے بنی اسرائیل قوم دہراتی آ رہی تھی، لیکن اس بھید کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس بھید کے اندر شامل ہوئے، جن کو حقیقی خدا کے برا، فسح کے برا کا خون ملا، تاکہ ہمارے گناہ اس کے وسیلہ سے مٹائے جائیں اور ہم اس میں شامل ہو کر، یہ وہ آسمانی روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا۔ ہمارے نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو دھو کر اسے ایک ہی بار قربان کر کے ہمیں پاک کیا، تاکہ ہم تیری بادشاہی کے اندر پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی دلیری کو حاصل کر کے تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی اور کثرت کی زندگی حاصل کر سکیں۔ ہمیں فضل دے کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم تجھ میں خدا آنے والے بھیدوں کو جانیں، اور جس دور کے اندر، جس دکھ کے اندر، جس خدا موسم کے اندر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، جس میں ہم تیرے دکھوں کو، تیری مصلوبیت کو یاد کرتے ہیں، ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے یہ بھید ہمیشہ یاد رہے کہ تو نے ہماری خاطر دکھ اٹھا کر ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا، اور خدا تو نے ہماری خاطر موت کو سہا جس کے حقدار ہم تھے۔ اب تیرے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے خدا وارث بنتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ بھائی آصف آپ کے کلام کا، جو کہ ہم آخری زبور گائیں گے، اے یہوہ دے لو زبور گانے سے پہلے میں ایک اعلان بھی کرنا چاہوں گا کہ اگلے ہفتے بھائی ہمارے بہت ہی عزیز، دل عزیز عارف انیل صاحب کا سرمن ہے، جس میں وہ اپنی گواہی دیں گے اور خدا کا کلام پیش کریں گے۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس اگلے ہفتے کی بات میں ضرور شرکت کریں اور اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو بھی لے کر آئیں۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میری کل فلائٹ ہے پاکستان کے لیے، میں یہاں نہیں ہوں گا 1 مہینے کے لیے، لیکن آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ جب میں وہاں پہ ہوں تو خدا میرے ساتھ ہو اور خیر
خیریت سے میں وہاں پہنچوں اور خیریت سے واپس آؤں. تو دعاؤں میں ضرور میرے قیام کو جتنا بھی ہے پاکستان کے اندر اس کو یاد رکھیے گا. اور یہ ہے کہ آپ لوگ کو میں اپنی دعاؤں کو یاد رکھے گا کہ آپ لوگ یہ چرچ اور پورا جتنے بھی ہفتے ہیں خدا آپ لوگوں کے ساتھ. زبور 130. Yo
मैं चाहूँगा डॉक्टर अख्तर अंजीरी साहब आए और हमें बरकत से रुखसत करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर पहले चंदे के लिए दुआ करेंगे, उसके बाद हम अपनी इबादत का इख्तिताम करेंगे। आइए हम खुदावंद से दुआ मांगें। खुदा कद्दूस, खुदावंद यीशु मसीह की अज़ली और अब्दी कुर्बानी में हमारे आसमानी बाप, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, इन चंद घड़ियों के लिए जो हमने तेरे कदमों में गुजरानी। खुदावंद, मैं इल्तिजा करता हूँ कि जो अमीक और वसी पैगाम आज तेरे बंदा की मार्फत हम तक पहुँचा, बख्श दे के हम उसकी गहराई को समझ सकें, और जो भेद आज हमारे लिए खोले गए खुदावंद, हम उनको अपनी रूह की गहराइयों में समो सकें, ताकि उनकी मानवीयत को कबूल करते हुए खुदावंद हम इस बात को समझें कि तूने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया अपनी कुर्बानी देने से। और खुदावंद, काश हम में से जितने लोग तेरे सामने सरनगू हैं, और वो तमाम लोग जो आज पादरी साहब का ये पैगाम यूट्यूब के ज़रिए सुने, वो सब तेरे हुजूर तेरी कुर्बानी को कबूल करके तेरे फर्जंद होने के लायक ठहरे। खुदावंद, तेरी गुनाह बरकत में से हमने ये थोड़ा सा हदिया जो तेरे लिए पेश किया है, ताकि तेरे काम की बढ़ोतरी हो, खुदावंद इसको भी कबूल फरमा। इसके साथ हमारी ज़िंदगियों के नजरानों को कबूल कर। जो कुछ हम में है, जो कुछ हमारा है, हम जिस भी चीज़ से बने हैं खुदावंद, हमारा बदन, रूह, जहन सब तेरे हुजूर इस नजराने के साथ हम पेश करते हैं। खुदावंद, उन्हें भी कबूल फरमा, हमारे साथ रह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और बख्श दे के हम तेरी खातर तेरे लिए जीते रहें और इस दुनिया में तेरे नाम की गवाही और तेरे नाम की अजमत के जलाल का बायस बने। मांगता हूँ सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से, आमीन। आइए अब हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हिस्सा ले। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब खुदा बाप का फजल, खुदावंद यीशु मसीह, उसके बेटे की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।